बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हो रही होगी डोनाल्ड ट्रंप से, और हम उस मुलाकात पर फिर जाहिर है कि आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो से बहुत लेना देना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है, उसका इस वीडियो से बहुत लेना देना है, उसका तस्करा आएगा। लेकिन सबसे अहम खबर यह है कि ईरान से मुज़ाकरात का वफ्द पहुंच गया है सल्तनत ओमान। यानी इस सूरत हाल में जहां इंतहाई दर्जे की धमकियां दी जा रही हैं, इस सूरत हाल में जहां आयतुल्लाह खामनाई साहब को रास्ते से हटाने की बातें की जा रही हैं, बाकायदा गुंडागर्दी की जा रही है, जहां दोनों जानिब से तवातुर के साथ हमले किए जा रहे हैं, जहां मुज़ाकरात की मेज पर ताकत के जोर पर बैठकर मुआहिदा करने की बात की जा रही है। एग्रीमेंट के वर्ड में एग्री होना लाजमी है, लेकिन बजोर ताकत सब कुछ करवाने की कोशिश हो रही है। उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान का मुज़ाकराती वफ्द सल्तनत ओमान पहुंच गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें खित्ते की ताकतें, अमरीका, ये सब मिलकर सिचुएशन को यहाँ तक लाए हैं कि बैठा जाए, बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, ईरान से फिर दोबारा बातचीत का दौर शुरू होता है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर एक मुआहिदे की कोशिश होती है। तो एक सिचुएशन है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो देखिए, ईरान में रिजीम चेंज की अब बातें हो रही हैं। ये मुसलसल हो रहा है कि ईरान में जो हालात हैं उनमें अब रिजीम चेंज की जाएगी। और रिजीम चेंज भी ये नहीं कि वहां सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मौजूद रहेंगे और उनके अंडर जो ईरान की फोर्सेस हैं वो भी, और फिर उसके बाद जिस तरह से वहां हुकूमत बनती है वो तमाम चीजें रहेंगी, बल्कि ईरान में यकसर तब्दीली आएगी। जैसा शाह के जमाने में ईरान था, जितना मॉडर्न, जितना जदीद ईरान के लोगों को लिबर्टी देकर वो रिजीम चेंज लाने की बातें की जा रही हैं। ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें नेतन्याहू ने की हैं, ये बातें ट्रंप ने की हैं, और ये बातें की हैं रजा पहलवी ने, जो ईरान के मफरूर शाह का मफरूर बेटा है, उसने ये बातें की हैं। और ये बातें करते हुए उसका ये कहना है कि ईरान के लोग बड़े तैयार हैं, जोश से, जज्बे से, तवानाई से भरे हुए लोग हैं। और ये जो रिजीम है ईरान में इस वक्त, जो इस्लामिक ईरानी हुकूमत है, इसके खात्मे का वक्त है। ये रजा पहलवी का कहना है। अब रजा पहलवी का ये कहना, डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें और पाकिस्तान का ये जो सेटअप है, इस सेटअप के बयानात, इन तमाम चीजों को हमें मिलाकर देखना होगा। देखिए रजा पहलवी क्या कह रहा है। रजा पहलवी ये कहता है, मफरूर है, भागा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, कहता है इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है और अब जवाल के अमल में दाखिल हो चुकी है। खामनाई एक खौफजदा चूहे की तरह जेर जमीन छुप चुका है और हालात पर उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है। जो अमल शुरू हो चुका है वो अब इरिवर्सिबल है। मुस्तकबिल रोशन है और हम सब मिलकर तारीख के इस कठिन मोड़ से कामयाबी से गुजर जाएंगे। इन मुश्किल दिनों में मेरा दिल उन तमाम निहत्ते शहरियों के साथ है जो खामनाई की जंग पसंदी और वहमो गुमान का शिकार हुए, जख्मी हुए, जान से गए। सालों से मैं कोशिश करता रहा कि हमारा वतन जंग की आग में ना झोंका जाए। इस्लामी जमहूरिया का खात्मा ईरानी कौम के खिलाफ उसके 46 साल जंग का खात्मा है। रियासती जबर का निजाम बिखर रहा है। अब सिर्फ एक मुल्कगीर अवामी तहरीक की जरूरत है ताकि इस डरावने ख्वाब को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसके पैगाम में और बहुत ज्यादा बकवास है। आखिर में यह कहता है कि एक आजाद और खुशहाल ईरान हमारा मुंतजर है, दुआ है कि हम जल्द ही एक साथ हों। ये रजा पहलवी का पैगाम है। अब रजा पहलवी के इस पैगाम को आप याद रखिए। भगोड़ा है, मफरूर है, अपने आप को ये वली अहद कहता है, मफरूर बादशाह का बेटा है, तो इसलिए ये बातें कर रहा है। ये खुद ये भी भूल गया कि इसका बाप अमेरिका के बारे में क्या कहता था, इसका बाप यहूदियों के और इसराइल के बारे में क्या कहता था। ये भगोड़ा ये भी भूल गया है। और अब ये भगोड़ा हमें वहां इसराइल में, मकबूजा फलस्तीन में दीवारे गिरिया के पास रिचुअल्स करता हुआ नजर आता है, उनके साथ जिनके बारे में इसका बाप भी बातें करता था। ये उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और अब ये बातें कर रहा है। इस भगोड़े को पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर पे जवाब दिया और कहा, इफ इरानियन पीपल
are energized and motivated according to you, show some balls and go back and leave them and remove the regime. Put your money where your ass is. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں bloody parasitical imperial whore. یہ خواجہ آصف نے اس کے لیے کہا کہ تم سالے شاہی طوائف، اس کے لیے کہا گیا کہ تم سالے شاہی طوائف، تم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، ہمت ہے تو جاؤ اور جا کر وہاں اپنے لوگوں کو جو تمہارے مطابق تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر رجیم چینج کے لیے تیار ہے، ان کو لیڈ کرو. یہ خواجہ آصف نے اس کو پیغام دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو رضا پہلوی کر رہا ہے، جو نیتن یاہو کر رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، وہ کس کی شے پر کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی شے پر. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے. ایک ہفتہ ایسا ہوگا، ایران کی فضاؤں پہ ہمارا کنٹرول ہے، جو کہتے ہیں وہ ایران کو کرنا چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہی باتیں نیتن یاہو بھی کر رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب اور ہماری حکومت نیتن یاہو کو، اسرائیل کو جواب دے سکتی ہے. خواجہ آصف صاحب رضا پہلوی کو سالے شاہی طوائف کہہ سکتے ہیں، اس کو شاہی وحشیہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا خواجہ آصف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایما پر ہو رہا ہے. جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے آپ کہتے ہیں اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے، اور جب آپ بات کریں گے تو بہادری دکھائیں گے، مسلز دکھائیں گے، اپنے ڈولے دکھائیں گے آپ نیتن یاہو کے خلاف، اپنے ڈولے دکھائیں گے آپ رضا پہلوی کے خلاف، اس کو شاہی طوائف بولیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو باقاعدہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم خامنائی صاحب کو ایلیمینیٹ کر سکتے، جب چاہیں کر سکتے، ابھی نہیں کر رہے. اسرائیل کی فضاؤں پہ ہمارا کنٹرول ہے، ایران کی فضاؤں پہ ہمارا کنٹرول ہے، سب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ختم کر دیں. مان لو ہماری بات، جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کرو، ورنہ مارے جائیں گے لوگ، اتنے لوگ مارے جائیں گے، سویلینز مارے جائیں گے. اور ہم جو ہمارے مڈل ایسٹ میں فوجی اڈے ہیں ان پر بمباری نہیں چاہتے، ابھی ہم نے روکا ہوا ہے، لیکن ہمارا جو پیشنس ہے اٹ از ویئرنگ تھن. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے. تو خواجہ صاحب ذرا ہمت کریں، یہی الفاظ یہ ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بولیں. کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ وہاں سے آپ کو ابھی مطلب ہے، وہاں سے آپ کو مطلب ہے، وہاں سے مائنز اینڈ منرلز والا مطلب ہے، وہاں سے ڈالرز چاہیں گے، ٹریڈ والا مطلب ہے، IMF والا مطلب ہے، قیدی نمبر 804 کے لیے وہاں سے کوئی پیغام نہ آ جائے یہ مطلب ہے، وہاں قیدی پکڑ کے دینا یہ مطلب ہے. تو خواجہ صاحب وزیر دفاع ہیں، آپ کے مسلز ہیں، ذرا شو کریں نا ڈونلڈ ٹرمپ کو، ذرا یہ مسلز شو کریں آپ امریکہ کو. پاکستان کا پورا سیٹ اپ، یہ جو ہائیبرڈ پلس سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ جس طرح سے شٹ اپ کال دے رہا ہے اسرائیل کو، اور اچھی بات ہے، میں ساتھ ہوں اس بات میں، میں ساتھ ہوں کہ ٹھیک ہے اسرائیل کو شٹ اپ کال دینا، نتھنگ لائک اٹ، زبردست. لیکن یہ سب کچھ کس کی شے پر کیا جا رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی. ذرا ایسے ہی شٹ اپ کال ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی دیجیے. جس طرح سے آیت اللہ خامنائی صاحب نے جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی سرنڈر نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے رہیں گے، اور اسرائیل کو اس کی غنڈہ گردی پر جواب دیں گے. امریکہ کچھ کرے گا تو امریکہ کو بھی جواب دیں گے. یہ صاف طور پر خامنائی صاحب نے بتایا، ایران نے بتایا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کے اندر غدار پیدا کیے گئے، غدار پیدا کر کے، جاسوس پیدا کر کے ان کی جو لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ، اس کو نشانہ بنایا گیا، ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا، چن چن کے مارا گیا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ایران کا ریزالو، ایران کے شہریوں کا ریزالو، اور یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، اس جنگ میں ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پرابلم تھی، ہمارے سیٹ اپ سے، اس حکومت سے، تمام لوگوں سے پرابلم تھی، لیکن پاکستان فرسٹ. تو ایران کے لوگوں کے لیے بھی ایران فرسٹ، اور وہ بہت لمبی تہذیب رکھتے، برس ہا برس سے موجود. اور ان کیا نہیں ہوا، ہمارے ہاں ہوا کہ ہمیں آ کے گورے نے اپنا غلام بنا لیا. ہمارے ہاں دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک چینج اس طرح کا آیا، اور اس سے پہلے بھی اس سرزمین پر جہاں ہندوستان تھا یہ سب کچھ ہوتا رہا. ایران میں نہیں ہوا. تو ایران کے لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں ہم سے بہتر ہیں، الحمدللہ ہم سے بہتر ہیں. ہم ان سے بہتر ثابت ہو، اللہ کرے، لیکن وہ ہم سے بہتر ہیں. تو جب بات ہوتی نا ملک کی، تو وہ پھر اسلامک رجیم یا شاہ وغیرہ نہیں، وہ ایران کے ساتھ ہیں. یہی کرتے ہیں لوگ، جنگ چھڑتی ہے تو اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، یا ہائیبرڈ پلس حکومت ہے. وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ پھر
پاکستان ایک عظیم ملک ہے، پاکستان کے حکمران مضبوط ہیں، یہ باتیں کر رہا ہے، تو ہم ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیں ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے؟ ایران کو مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے، تو اگر ہم نیتن یاہو کو، اسرائیل کو دھمکی دے سکتے ہیں، اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہمیں یہیں اسی وقت منع کرنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب اس وقت پاکستان کے بڑے فیصلہ ساز وہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کنسیڈریشن میں رہنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری تو حیثیت الگ اور ہماری سرحد جڑتی ہے، اس کے باوجود ہم اسلامی ملک ہیں، بردر ملک ہیں، اس کے باوجود ہم کہاں پر ہیں؟ اور روس کو دیکھیے، روس نے امریکہ کو شٹ اپ کال دی ہے اور کہا ہے براہ راست اس میں مت کودنا، ہتھیار مت دینا، سپلائی مت کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کو۔ تو روس ہم سے بہت بہتر ہے، ظاہر ہے کہ کہیں بڑی طاقت ہے اور امریکہ کی ٹکر پہ طاقت ہے، لیکن روس بات کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ پاکستان آن دا ادر ہینڈ، ٹھیک ہے، ہم ادھر ایسی کی تیسی کر دیں گے جہاں نیتن یاہو ہے، ادھر ہم یوں کر کے دیکھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ والا معاملہ ہے پاکستان کا۔ ایران میں اور کیا ہوا ہے؟ ایران میں 8 جاسوس پکڑے گئے ہیں، ڈرون فیکٹری پکڑی گئی ہے، اور وہاں سے یہ جو ایران میں ایلیمنیٹ کیا گیا نا، ایک کے بعد ایک کر کے، اس میں دیکھیے آپ کہ کس طرح سے ان جاسوسوں نے کام انجام دیا۔ ایران پھانسیاں دے چکا ہے ان لوگوں کو، فوری طور پر یہ کام کر چکا ہے، مزید لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، تہران ٹائمز نے ٹویٹر پہ پوسٹ کی۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص بھاگ رہا ہے، اور جو باڈی کیم لگے ہوتے ہیں، جو گو پرو لگے ہوتے ہیں ہیلمٹس وغیرہ پر ایران کے فوجیوں کے پاس، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد چھاپ کے زمین پر جب لٹا دیا گیا اور اس کو فوجیوں نے قابو کر لیا، ایرانی اہلکاروں نے، تو پھر اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے سائنائڈ نکالی گئی۔ اس نے سائنائڈ کے ذریعے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کی یہ کوشش ہم نے دیکھا کہ ناکام بنائی گئی، اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ایران نے باقاعدہ طور پر پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد سزائیں دی ہیں، مزید لوگ پکڑے ہیں، اور یہ جو غداری ہوئی اندر سے، یہ جو جاسوس تھے اندر، ان جاسوسوں نے جو کام دکھایا، اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کو بہت نقصان ہوا۔ یہ ایران کی غلطی تھی کہ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب ایران جو ہے وہ اس کو ناکام بنا رہا ہے۔ باقی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ تو ہر بار ہمارے سامنے ایک جیسی خبریں آ رہی ہیں، اور ان خبروں میں ہوتا کیا ہے؟ ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، اور ایک پلانٹ پر، ایک بلڈنگ پر، ایک دفتر پر اڑا کر رکھ دیا، میزائلز مارے، اور یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ رستے میں 2 سے 3 جگہ سمندری مقامات پر یہ امریکی جو جہاز ہیں، وار شپس ہیں، بیسز ہیں، ان سے گزرتے ہیں، وہاں سے نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اردن کی جانب سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اسرائیل کے جب یہ سر پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں میڈیٹرینین سی میں جو موجود ہیں امریکی، وہ نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایران کے یہ میزائلز کر رہے ہیں۔ تو آئرن ڈوم، جس کو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نہ جانے کیا ابو کا درجہ دے دیا تھا، آئرن ڈوم کو انہوں نے ابو بنا لیا تھا، آئرن ڈوم کو وہ چومتے چاٹتے ہوں گے، آئرن ڈوم لکھ کے اپنے سر پہ لگاتے ہوں گے باقاعدہ طور پر، لیکن آئرن ڈوم کو ہم نے الحمدللہ ناکام ہوتے ہوئے دیکھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی ملک میں زبردست تباہی، ادھڑی ہوئی بلڈنگز، اس کے بعد اور گرد سے اٹی ہوئی سڑکیں، ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں، تباہی کے مناظر، یہ دیکھ کر خوشی ہوگی، کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن جب غزہ میں یہ سب کچھ دیکھا ہے نا، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسرائیل میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح سے بم گرتے ہیں، کیا ہوتا ہے جب اس طرح سے آگ برستی ہے، موت برستی ہے، تو ان لوگوں کا پتا چل رہا ہوگا۔ یہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال ہے، ہر بار وہی ہمارے سامنے اپڈیٹ کہ اسرائیل کا بڑا حملہ، ایران کا بڑا حملہ، وہ اسی طرح سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہاں، یہ جو 8 مزید جاسوس، سائنائڈ کھاتا ہوا جاسوس جس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور ڈرونز والی فیکٹری، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایران کی برس ہا برس کی غلطیاں ہیں، ان کے اندر جاسوس پیدا ہوئے ہیں، اور ان جاسوسوں نے بڑا نقصان پہنچایا ایران کو۔ ابھی جو رضا پہلوی کی بات تھی نا، کنکلوڈ کرتے ہوئے، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریجیم چینج، نیتن یاہو کہہ رہا ہے ریجیم چینج، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے ریجیم چینج، اس ریجیم چینج کے لیے ضروری کیا ہے؟ ریجیم چینج کے لیے ضروری یہ ہے کہ فٹ سولجرز یہ ایران کی سرزمین پر ہوں، اور یہ ایران کی سرزمین پر اتریں، اور اترنے کے بعد محلات میں، دفاتر میں جائیں، اہم شخصیات کو گرفتار کریں جو باقی ہیں، اور اس کے بعد یہ سب کچھ کریں۔ اس میں یہ سب کچھ ہونا اتنا آسان نہیں ہے،
اور گلف کے بعض ممالک بیانات کی حد تک ہی صحیح یہ اپوز کر رہے ہیں امریکہ کو. پریکٹیکلی تو انہیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, پاکستان کو پریکٹیکلی لاجسٹیکلی ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن اپوز کر رہے ہیں. تو جب تک فٹ سولجرز گراؤنڈ پر نہیں آتے تب تک تو یہ نہیں ہو سکتا. باقی رضا پہلوی کو شوق ہے تو جائے اور جا کے کر کے دکھا دے, اگر وہ کر سکتا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے والے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی, امریکہ کی مذمت کر سکتے ہیں جس طرح سے اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.